मुकरम का तरीका था कि तबलीग में बाज़ मरतबा सवाल करते थे लोगों से। मसलन ये पूछते थे कि अला उखबिरुकुम बिअशरात अस्साअ, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि क़यामत की निशानियां क्या हैं। तो उससे लोग मुतवज्जो हो जाते थे कि हुजूर कुछ अहम बात कहने लगे, हुजूर की हर बात ही बहुत अहम, लेकिन ऐसा सवाल करके बात करते थे हुजूर तवज्जो हासिल करने के लिए। और फिर हुजूर क़यामत की निशानियां बताते थे। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि निजात पाने वाला कौन है। तो असहाब पूछते थे या रसूलल्लाह बताइए, तो हुजूर फिर फहरिस्तवार बतलाते थे। ऐसी एक हदीस है, हुजूर मुकरम ने फरमाया कि अतदरून मनित ताइब, तुम जानते हो कि तौबा करने वाला कौन है जो वाकई तौबा करता है। तो आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा, मजलिस जिस मकाम पर हो रही है उस मुनासिबत से मैं इस हदीस को पढ़ रहा हूँ कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो तौबा करने वाला वाकई कौन है। तो हुजूर ने उसके बाद 10 बातों को बयान फरमाया और 10 मरतबा ये लफ्ज़ दोहराया कि अगर ये ना करो फलैसा बिताइबिन, तो तुम तौबा करने वाले नहीं हो, तुम तौबा करने वाले नहीं हो। ये अगर नहीं किया तो तौबा करने वाले नहीं हो। तो 10 मरतबा बार बार हुजूर कहते रहे। देखिए, तौबा का एक जुज़ है अस्तगफिरुल्लाह कहना या इलाही अल-अफ़ कहना। 10 मरतबा शब 23 रमज़ान को अल-अफ़ 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 100 मरतबा इसकी तस्बीह निकालना। लेकिन एक तरह से मैं मिसाल दूँ ना, तो ये सीग़े तौबा है, असले तौबा नहीं है। अभी सीग़े तौबा में होता है, सीग़ा जब जारी होता है ना, तो उसमें नीयत होनी चाहिए और उसमें इरादा होना चाहिए। अब मैं यहाँ बैठ के कहूँ अनकहतु मुवक्किलती वक्किलका अलल महरिल मुअय्यनिल मालूम, तो ये सीग़ा निकाह है। तो कैसे निकाह हो गया? अभी नीयत ही नहीं की थी, क़स्द इंशा ही नहीं। तो खाली सीग़ा जारी कर देने से नहीं होता जब तक कि नीयत ना हो पीछे। तो अस्तगफिरुल्लाह कह देना, ये मिसाल दे रहा हूं मैं, सीग़े तौबा है, लेकिन इस सीग़े के पीछे एक नीयत चाहिए। वो इरादा है तो फिर ये तौबा है। तो कौन सा इरादा होना चाहिए? ये 10 इरादे होने चाहिए। इसलिए हुज़ूर मुकर्रम ने इन 10 बातों को बयान फरमाया कि तौबा की मुख्तलिफ अक़साम है। कोई अपने किसी हराम काम पे तौबा कर रहा होता है, कोई किसी ग़स्ब की जाने पे तौबा कर रहा होता है, कोई नमाज़ुल क़ज़ा पे तौबा। हर एक के लिए ज़िंदगी के मामलात अलग अलग हैं। तो हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पर किस मामले में हैं, तो उसमें उस बात की एहतियात करनी चाहिए। फिर हुज़ूर मुकर्रम ने फरमाया फ़क़ालू अल्लाहुम्मा ला। जब उन्होंने ये पूछा ना कि हुज़ूर ने कि क्या तुम जानते हो कि तौबा करने वाला कौन है, तो असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते, आप बतलाइए कौन। तो हुज़ूर ने फरमाया कि इज़ा ताबल अब्द वलम यरज़िल खुसमा, अगर कोई तौबा करे लेकिन हक़्क़ु नास अदा ना करे, लैसा बिताइबिन, तो बस वो तौबा करने वाला नहीं है। बिल्कुल पहले स्टेप। वहाँ बाक़र अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, उसने आकर कहा कि मैं बनी उमैया के दरबार में मैंने ज़िंदगी भर गुजारा है, पता नहीं कितने लोगों का माल ग़स्ब किया है, तो क्या मैं अभी तौबा करूँ तो कबूल हो जाएगी? इमाम ने कहा जब हक़ सबका अदा करोगे तब होगी, खाली सीग़े तौबा जारी करने से नहीं होगी। वो हक़ अदा करो जो तुमने ग़स्ब किया। अब अगर किसी के पास वो मैसर नहीं है कि वो कौन लोग हैं, कहाँ पर हैं, इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो मसलन रद्द मज़ालिम में और फ़िक़ही अहकामात हैं इसके, लेकिन जो पहली शर्त है वो ये है कि हक़्क़ुन नास अदा करो। तो अगर कितने मामलात में ऐसा होता है कि खुद बहुत से लोग अपने फैमिली मेम्बर्स ही में से बाज़ का हक़ ग़स्ब करके बैठे हुए होते हैं, तो जब तक वो हक़ अदा ना किया जाए तो गाल पर ज़ोर ज़ोर से मार लेने से तौबा नहीं होगी। तो हुज़ूर ने कहा कि जब तक कि तुम उन्हें राज़ी ना करो या उनका हक़ अदा ना करो, उस वक्त तक फलैसा बिताइबिन, वो तौबा करने वाला नहीं। पहली बात, बिल्कुल बुनियादी बात है, ये सभी जानते हैं। वमन ताबा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं समझता हूँ जिस सोसाइटी जिस कल्चर में हम रह रहे हैं उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि जो तौबा करे वलम युगय्यिर मजलिसहु, और अपने उठने बैठने के मकाम को तब्दील ना करे, अपनी गैदरिंग को तब्दील ना करे, फलैसा बिताइबिन, तो तौबा करने वाला नहीं। या जिन दोस्तों ने मुझे सारी उल्टी हरकतों में डाला है, मैं उनको ना छोड़ूं। जब जुमा मुसल्ले पर आकर जोर से अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, तो मैं जब उस मजलिस को चेंज करने को तैयार नहीं हूँ, मजलिस का लफ्ज़ हुज़ूर ने इस्तेमाल किया, तो जो गैदरिंग है वो ना चेंज करे, फलैसा बिताइबिन, वो तौबा करने वाला नहीं है। यहाँ ये भी फरमाया व तआमहु, कभी इंसान को अपना खाना चेंज करना पड़े, ये हराम खा रहा है, तो जब तक कि वो ना चेंज करे फलैसा बिताइबिन, वो तौबा करने वाला नहीं। वमन ताबा, और जो तौबा करे वलम युगय्यिर रुफ़क़ाअहु, यहाँ पर और वाज़िह हुज़ूर ने कहा कि और अपने रफ़ीक़ों को चेंज ना करे, फलैसा बिताइबिन, वो तौबा करने वाला नहीं है। वमन ताबा वलम यज़िद फ़िल इबादा, इंपॉर्टेंट, जो तौबा करे लेकिन इबादत को ना बढ़ाए, फलैसा बिताइबिन, वो तौबा करने वाला नहीं। हमारे पास वो एक मिसाल मौजूद है, खुद अबू सुफियान, एक तो मशहूर अबू सुफियान है, अबू सुफियान इब्न हर्ब है वो, एक है अबू सुफियान इब्न हारिस, रसूलुल्लाह का कज़न भी होते हैं। तो ये इब्तिदा में रसूलुल्लाह के शदीद दुश्मन है, हत्ता ये कि रसूलुल्लाह ने जब फतेह मक्का हुआ तो उस वक्त भी इसके कत्ल का हुक्म सादिर किया था, 14 लोगों में से एक ये भी था। तो फिर एक जगह फरार कर गया, तो बाद में मौला अली अलैहिस्सलाम के पास किस तरीके से आया और आकर आप सिफारिश कर दें मेरी रसूलुल्लाह की खिदमत में। मौला ने कहा कि चूंकि हुक्म जारी हो चुका है तो मैं तुम्हारी ये सिफारिश तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक आयत बतलाता हूँ। सूरह यूसुफ की एक आयत बतलाई मौला ने कि जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब उन तक पहुंचे, जब वो बादशाह बन चुके थे, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उन तक पहुंचे, आके कहा कि हमसे जो खताएं हुई हैं हम उम्मीद रखते हैं कि आप माफ़ करेंगे। ये आयत पढ़ो जाके रसूलुल्लाह के सामने। देखें मौला अली अलैहिस्सलाम
یا تو قرآن ناطق سفارش کر دے یا قرآن ناطق کوئی ایسی آیت بتا دے قرآن ثابت کی کہ جیسے مل کے صلوات بھیجے نام حیدر قرار آپ کے پاس انا کنا خاطئین آیت کا اختتام یہ کہ اگر ہم خطا کرنے والوں میں سے ہیں تو آپ معاف فرمائیں گے. تو حضور مکرم کے پاس وہ پہنچا جبکہ قتل کا حکم صادر ہو چکا تھا. تو جیسے مسجد میں داخل ہوا تو حضور کو دیکھا تو فوراً بلند آواز سے اس آیت کو پڑھا. حضور نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے اس کلام کو سن کر معاف کر دیا تھا تو میں یوسف سے کم تو نہیں ہوں میرا مقام. تو چونکہ تم نے اس آیت کی تلاوت کی ہے, دیکھیں اب رہنمائی فرمائی مولا علی علیہ السلام نے کہ اس آیت کو پڑھو, تو چونکہ تم نے اس آیت کی تلاوت کی تو میں نے تمہیں معاف کیا. اس کے بعد اگرچہ کہ وہ کافر رہ چکا تھا تو حضور نے کیا فرمایا, جو توبہ کرے اپنی عبادت میں کسی بھی قسم کا اضافہ نہ کرے بھلے سب تائب. تو اس نے کہا کہ اکثر روزے سے ہوتا تھا. لوگوں نے کہا کہ اتنا روزہ کیوں رکھتے ہو, کافر تھے تو اس کے بعد تو اب تو قضا کرنے کی ضرورت نہیں, تم کافر تھے ایک زمانے میں. اس نے کہا کہ نہیں, میں اپنے آپ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں بہت پیچھے ہوں سب لوگوں سے, اس لیے میں اپنے طور پر کوشش کر کے کچھ ایسے عمل کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم کچھ کے برابر آ سکوں. تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ جس نے توبہ کی لیکن اس کی عبادت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. حضور نے کہا فلیس بتائب. پھر فرمایا کہ جس نے توبہ کی ولم یغیر لباسہ, مستورات اس کو غور سے سنیں, جس نے اپنے لباس کو نہ بدلا, غلط لباس کو, فلیس بتائب. خاص طور پر آتا ہے کہ اگر ایک خاتون جنہیں اب تک حجاب کی توفیق نہیں ہو تو انہوں نے توبہ کی تو انہیں اپنا لباس تو ایسے بدلنا پڑے گا کہ وہ اسلام کے مطابق حجاب ہو سکے, پھر وہ توبہ کرنے والی قرار پائیں گے. یہ میں حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, بٹ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ میں کسی کے بارے میں کوئی بھی تبصرہ کر سکوں. ہمارا یہ ڈومین ہی نہیں ہے, ہمیں گنجائش ہی نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی پرسنل بات یا ویسے بھی کسی کے لیے کوئی تبصرہ کر سکے. جب تک ایک حدیث ہے تو حدیث خالی سنائی جا رہی, اس کے علاوہ کچھ. جو توبہ کرے ولم یغیر فراشہ وسعادتہ, یہ حضور نے, اب ترجمہ میں کر دوں جو حضور ہی نے فرمایا, جو توبہ کرے لیکن اپنا بستر اور اپنا تکیہ نہ تبدیل کرے. بعض مرتبہ گناہ وہ ہے فلیس بتائب, تو توبہ کرنے والا نہیں ہے. حرام تعلق, اس پر میں بات کر چکا ہوں کہ ایک زمانے میں کہتے تھے کہ برے دوست سے بچو کہ تمہیں بری عادتوں میں نہ ڈال دیں. اب ہر ایک کی جیب میں ایک پوٹینشیل برا دوست موجود ہے جو اس کو کسی اور برے دوست کی ضرورت نہیں حرام کروانے کے لیے. ہر ایک کی جیب میں ایک ایسا برا دوست موجود ہے کہ جس کو تنہائی میں جا کے حرام کروا سکتا ہے. پہلے ایک زمانے میں کہتے تھے کہ چونکہ لمیٹیشنز تھیں, ریسورسز بھی نہیں تھے, اور اگر اپنی عزت کا ہر ایک کو خیال ہوتا تھا تو کہتے تھے اگر کوئی غلط کام بھی کرنا ہے, دیکھو یہاں محلے میں نہیں کرنا ہے, سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور پھر بات جو ہے مشہور ہو جائے گی, تو جاؤ پتہ نہیں کتنے دور محلے میں, تو کسی کے پاس گنجائش ہوتی تھی جانے کی, نہیں ہوتی تھی. تو اس طریقے سے بہت سے لوگ گناہ نہیں کر پاتے تھے, بلکہ گناہ سے بچ جاتے تھے. اب یہ ہے کہ جس کو جتنا گناہ کرنا ہے وہ اتنا اور تنہائی میں گھر کے اندر جاتا ہے, کہیں اور محلے میں جانے کی ضرورت نہیں. حضور نے کہا کہ جو اپنا بستر نہ تبدیل کرے اور اپنا تکیہ نہ تبدیل کرے فلیس بتائب, وہ توبہ کرنے والا نہیں ہے. اور من تاب ولم یفتح قلبہ ولم یوسع کفہ, جو توبہ کرے لیکن اس کا دل نہ کھلے اور اس کا ہاتھ نہ کھلے بخشش کے لیے, فلیس بتائب, وہ بھی توبہ کرنے والا نہیں ہے. یہاں پر آگے تمام بالخصوص مالی واجبات. آگے مشکینی سے ایک بات منقول ہے جو میں نے کہا نا کہ جو توبہ کرے لیکن اپنی عبادت میں کوئی تبدیلی نہ کرے. تو آگا مشکینی ان کے دفتر میں لوگ آتے تھے اپنے مرحومین کی قضا نمازیں پڑھوانے کے لیے, تو رجسٹر پہ لکھا جاتا تھا. تو ایک مرتبہ ایک صاحب آئے بہرحال اپنے والد کی نماز پڑھانے کے لیے. انہوں نے کہا لکھوایا کتنے سال کی نماز ہے, کہا 75 سال کی. تو انہوں نے بلایا, کہا کہ آپ کے والد صاحب کی ایج کیا تھی, 75 سال کی نماز, کہتے 90 ایئرس کے تھے. تو کہا 15 سال تو بالغ ہونے میں لگے ہوئے, کہا زندگی میں ایک بھی نہیں پڑھی تھی. تو بس میں تو یہ کر کے نہ جائیں, خاص طور پر جو تارک الصلاۃ ہے, یعنی جو بالکل ہی نہ پڑھنے کا عادی ہو. تو کتنی احادیث ہیں کہ وقت آخر شیطان ایسا کچھ بہکا دیتا ہے کہ ایمان کے ساتھ بھی نہیں جاتا دنیا سے. جہاں مالی عبادت کا معاملہ ہے, ایک مثال دوں, ایک اور عالم دین تھے آگے شیخ انصاری. ایک تو شیخ مرتضیٰ انصاری جو مشہور ہے, نجف میں مدفون ہے, یہ وہ شیخ انصاری نہیں. ایک تو شیخ انصاری قمی, تو آیت اللہ تھے, درس خارج دیتے تھے. تو وہ ایک مثال دیتے تھے, یعنی خود وہ یہ کہتے تھے, ان سے جو منقول ہے بات, کہ مجھے 15,000 حدیثیں یاد ہیں. 15,000 حدیثیں یاد ہیں, یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو قال البقر اور قال الصادق ہی کے تناظر میں. تو وہ آ کے کہتے تھے لوگوں سے کہ دیکھو فرض کرو کہ اگر تمہارا کوئی عزیز دوست تمہیں مثلا, اب میں یہ اماؤنٹ اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں, $10,000 گفٹ دے, اور تم نے اسے قبول کر لیا خوشی سے. اس کے بعد وہ تم سے کہے کہ یار یہ 2,000 جو ہے نا مجھے ایک ضرورت پڑ گئی, کام ہے مجھے, تو دو گے اسے یا نہیں دو گے؟ کیوں نہیں دیں گے, اسی نے 10,000 دی ہیں. تو کب اس خمس کا بھی تو یہی معاملہ ہے, جو ہمارے پاس آیا ہمارا ہے کہاں پر, وہ مما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے دیا ہے اس میں سے انفاق کرو. تو جو اللہ نے دیا تھا تمہیں 100% دیا اللہ نے, اس میں سے بھی کہا کہ خرچ کرو. اس کے بعد بھی کہا کہ جو بچت ہو جائے اس میں سے 20% کیا دے سکتے ہو میری راہ میں, اس میں بھی کیا تکلیف ہے. اس کی مثال ویسی کہ تمہارے دوست نے تمہیں گفٹ کیا ہے, تم سے بعد میں 20% کہہ رہا ہے کہ یار اگر تم ہو سکے تو مجھے, تو یہ ہمارا ہے ہی نہیں. جو اس بات کو سمجھ لے گا اس سے تکلیف نہیں ہوگی ہم سے.
اور جو اس کو نکالنے کے عادی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں برکت کتنی رکھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ مال کا زائد ہونا اور ہے، بابرکت ہونا اور ہے۔ کئی مرتبہ کسی کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بابرکت نہیں ہے۔ میں ایک جگہ پر گیا، نہ شہر کا نام لوں گا نہ کنٹری کا نام لوں گا، بہرحال ایک صاحب نے مجھے بتلایا، وہ مجھے اپنی کار میں لے جا رہے تھے، ایک جگہ روک کی انہوں نے گاڑی، اپنے کچھ فائنینشیل امور کا ذکر کر رہے تھے، کمیونٹی میں کچھ مسائل ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ کچھ اپنے پروجیکٹس بڑھائیں لیکن ہمارے پاس نہیں ہے فائنینس۔ چلتے چلتے ایک دم رکے، انہوں نے گھر دکھایا مجھے اور انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ گھر دیکھ رہے ہیں، یہ گھر ان کے بقول، انہوں نے کہا 2 ملین، آگے میں کرنسی بھی نہیں لوں گا تاکہ آپ پہنچ جائیں گے کہ کس کنٹری کی بات ہوئی، 2 ملین کا ہے۔ میں نے کہا بہت سی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک مومن کا ہے، ایسے ان کے 100 ہیں، لیکن ابھی تک بھی 100 بکس نہیں دی انہوں نے کبھی۔ مال بہت زیادہ ہے، بابرکت نہیں۔ ہر ایک کا مال اس لائق نہیں ہوتا کہ نام حضرت زہرا پہ خرچ ہو سکے۔ اور کبھی ہیں ابن مخیرق نام کا ایک شخص ہے، یہودی ہے، غزوہ احد میں مسلمان ہو گیا، حضور کے پاس آیا، کہتے ہیں میرے پاس 7 باغ ہیں، اب میں جا رہا ہوں یا رسول اللہ اس جنگ میں ہو سکتا ہے کہ مار دیا جاؤں، تو میں آپ کو ہدیہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ 7 باغ اس نے دے دیا اپنے رسول اللہ کو۔ وہ باغ رسول اللہ کے پاس آ گیا، وہ شہید ہو گیا۔ رسول اللہ نے اپنی وفات سے پہلے وہ باغ ہدیہ کر دیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی شہادت سے پہلے ہدیہ کر دیا مولا علی علیہ السلام کو۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے امام زین علیہ السلام، چلتے چلتے نسل بار نسل ائمہ علیہ السلام تک پہنچا، کم سے کم امام رضا علیہ السلام تک کی تقریباً تاریخ ہے۔ البساتین و سبعہ کے نام سے ہیں 7 باغ، اور 7 باغوں کے الگ الگ نام ہیں۔ یہ جو ائمہ علیہ السلام کے بارے میں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب انہوں نے خود اتنی فخر میں زندگی گزاری تو وہ چیریٹی اتنی کیسے کرتے تھے، انفاق کیسے کرتے تھے؟ تو ان کے انفاق کے سورسز میں سے ایک بہت بڑا سورس یہ 7 باغوں کی آمدنی ہے۔ ایک یہودی کے 7 باغ ہیں، برکت کتنی؟ 8ویں امام تک اگر کہیں تو رسول اللہ بی بی فاطمہ کو شامل کیجئے 10 حجتوں تک اس کے باغ پہنچ رہے ہیں، حجتیں اس کے باغوں سے انفاق کر رہی ہیں۔ بی بی معصومہ قم میں تشریف لائیں، صاحب قم شیعوں کے جو سردار تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے بی بی کا استقبال فرمایا، اپنے مقام پر اپنے گھر میں ٹھہرایا، بیت النور اس مقام کو آج تک کہا جاتا ہے، اپنی ہی زمین انہیں عطا کی اور اس کے بعد وہیں پر وہ مدفون ہوئی۔ تو ایسا نہیں کہ قوم میں کسی اور کے پاس زمینیں نہیں تھی، زمینوں تو بہت سب کے پاس تھی، امام رضا کی بہن کس کی زمین پر مدفون ہے۔ یہ ہے مال کا بابرکت ہونا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی راہ میں کسی قابل ہو کے خرچ ہو سکے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے مال کو بابرکت بنائے، ہماری عمر کو بابرکت بنائے انشاءاللہ، ہماری اولاد کو بھی بابرکت بنائے انشاءاللہ۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو توبہ کرے ولم یحفظ لسانہ، اور اپنے زبان کی حفاظت نہ کر سکے، فلیس بتائب، یہاں توبہ کر کے نکلے اور وہاں پر اگر امام بارگاہ کی پارکنگ میں کسی سے مسئلہ ہو گیا تو 4 گالیاں سنیں، یا گھر پہ پہنچے تو کچھ، میں مثال دے رہا ہوں خالی، فلیس بتائب، ظاہر سی بات ہے کوئی توبہ کرنے والے، میں جمعے کے خطبے میں سنا چکا ہوں اس بات کو کہ ایک عالم دین سے انہوں نے پڑھا کہ جو خاتون شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے وہ حضرت آسیہ کے ساتھ مشہور ہوگی، حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ تھی، اور جو شوہر اپنے زوجہ کی بدخلقی پر صبر کرے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ مشہور ہوگا۔ تو ایک بچے نے آ کر کہا کہ مولانا صاحب ہمارے گھر میں ایوب بھی ہیں، آسیہ بھی ہیں، اور جو توبہ کرے اور ولم یقدم فضل قوت، جو اللہ نے اس سے اضافی دیا ہے اس میں سے کچھ نہ نکال سکے۔ اب یہ خالی واجبات کی بات نہیں ہے، مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان، جسے علی خوش نصیب کہنا وہ واقعی خوش نصیب، کتنا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے زبان کا اضافی روک دے، اپنے مال کا اضافی چھوڑ دے۔ غور فرما رہے ہیں؟ رات تک حدیث پہنچی تو عظمت امیر المومنین پر ایک مل کے صلوات بھی لگنا۔ ہماری زبان پر بھی کچھ اضافی ہے، ہمارے مال میں بھی کچھ اضافی ہے۔ زبان، خوش نصیب ہے وہ انسان جو زبان کا اضافی روک دے، مال کا اضافی چھوڑ دے۔ مفہوم میں مخالف نکالیں تو یقیناً یہ ہوگا کتنا ہی بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اپنے مال کا اضافی روک کے رکھے اور اپنے زبان کا اضافی جوڑتا رہے، وہ تو بہت ہی بدبخت ہو۔ حضور نے فرمایا، یہ باتیں ہو گئی، اس کو بعد میں آپ سن لیجیے گا تاکہ آپ کے ذہن میں ریکال ہو جائیں، جس میں حضور مکرم نے فرمایا کہ توبہ کرو تو اپنی مجلس تبدیل کرو، اپنا کھانا تبدیل کرو۔ اب میں نے کہا نا ہر ایک کی اپنی اپنی زندگی کے معاملات کے حساب سے، کسی کو ہو سکتا ہے کہ اپنے دوست تبدیل کرنا پڑے، اپنا لباس تبدیل کرو، اپنی عبادت کو بڑھا دو، کبھی کسی کو اپنا بستر تبدیل کرنا پڑے گا، کبھی کسی کو مالی واجبات ادا کرنے پڑیں گے، کسی کو زبان کی حفاظت کرنا پڑے گی۔ یہ کر لو وَإِذَا اسْتَقَامَ، جب اس پر تم استقامت دکھاؤ، عَلَىٰ هَٰذِهِ الْخِصَالِ فَذَاكَ التَّائِبُ، وہ ہے توبہ کرنے والا۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ فقط صیغہ توبہ کافی نہیں۔